एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान जा सका, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, जहां हवा भी सरगोशियों में चलती है, जहां वक्त साकत और हकीकत धुंध में लिपटी हुई है। यह है कोहे काफ, एक पहाड़ नहीं बल्कि राजों का दरवाजा। सदियों से इंसान इसके बारे में सुनता आया है, मगर कोई उसे छू ना सका। कहा जाता है यहाँ बसते हैं वो जिन्हें हम अफसाना समझ बैठे, जिन्नात, देव, परियां और वो मखलूकात जिनका जिक्र सिर्फ कदीम किताबों में मिलता है। क्या यह मुकाम सिर्फ तखय्युल है या वाकई कोहे काफ में छुपी है वो दुनिया जहां कुदरत ने अपने सबसे बड़े राज दफन कर रखे हैं। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां हकीकत अफसाना बन जाती है और अफसाना हकीकत का रूप धार लेता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप दाखिल होने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन में जहां इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। यह है कोहे काफ का पुरअसरार जहां। अफसानवी पहाड़ जबल काफ, जिसे हम कभी महज एक कहानी समझते थे, दर हकीकत वाकई मौजूद है। आप हैरान रह जाएंगे जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनेंगे। जब जुल्करनैन जबल काफ तक पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि यह खालिस सबसे कीमती पत्थर से बना हुआ है। अलबत्ता कहा जाता है कि द्योहिकल मखलूकात, जिन्नात और नामालूम मखलूक इस पुरअसरार पहाड़ के पीछे रहती है। कुछ उलमा यहाँ तक कहते हैं कि याजूज और माजूज यही कैद हैं और वो क़यामत के करीब दुनिया में ज़ाहिर होंगे। क्या यह मुमकिन है कि तेजी से बढ़ती हुई UFO की खबरें और खलाई मखलूक की नमूदारियां, हत्ता कि वो वाक़यात भी जो अमरीकी फ़ज़ाइया ने शेयर किए, दर हकीकत उन मखलूकात से जुड़ी हों जो जबल काफ से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस पहाड़ पर एक दरवाज़ा, पोर्टल मौजूद है और वो मखलूकात जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो बहुत करीब आ चुकी हैं। इब्न अरबी कहते हैं कि आखिरी ज़माने में इंसानियत जिन्नात और दीगर रूहानी मखलूकात यानी खलाई मखलूक से राबता कायम करेगी। क्या यह राबता पहले ही शुरू हो चुका है? कुछ इस्लामी उलमा कहते हैं कि सूरह काफ कुरान में उसी पहाड़ के बारे में है, तो फिर उन्होंने और क्या इंकशाफात किए हैं? इन तमाम रिवायात, निशानियों और मौजूदा वाक़यात का गहराई से जायजा लेकर हम जबल काफ के सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे। हमने संजीदा ज़राए से तफसीली तहकीक की है और इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। हमारी हिमायत करें, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपने मुल्क से जबल काफ की कोई कहानी जरूर शेयर करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए जन्नात से शुरू करते हैं। एक वादी जो भूतों, रूहों, द्योहिकल मखलूकात और अजीब व गरीब मखलूकात के लिए जानी जाती है। एक पहाड़ जो हमेशा तारीकी में रहता है, ऐसा मकाम जहाँ ना सूरज ना चांद कभी चमकता है। एक पुरअसरार इलाका जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच सका। लेकिन क्या ये जन्नात की सरजमीन है या किसी और दुनिया की तरफ दरवाजा? जब जबल काफ का नाम लिया जाता है तो भूली बसरी अरबी कहानियां याद आ जाती हैं। यह कहानियां डरावनी और जादुई महलों पर मुश्तमिल हैं जिन्हें जिन्नात और रूहों ने अपने कब्जे में ले रखा है। कुछ इस्लामी ज़राए के मुताबिक जबल काफ जिन्नात का घर है और उनके जैसे दीगर मखलूकात भी वहां पर रहती हैं। कदीम ज़मानों में जिन्नात के ग्रोहों ने इस जगह में अपनी बादशाहतें कायम की थीं। कुछ इस्लामी ज़राए भी कहते हैं कि याजूज और माजूज यहीं पर कैद हैं और वो आखिरुज़्ज़मा में दुनिया में बाहर आएंगे। ये बहस जारी है कि जो अजीब खलाई मखलूकात की वीडियोस हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या उनका ताल्लुक उन मखलूकात की आमद से है? बहुत से लोगों का मानना है कि हम आखिरी ज़माने में जी रहे हैं और याजूज और माजूज जल्द ज़ाहिर होंगे। ऐसा लगता है कि हम इस सदी में बहुत अजीब रूहानी वाक़यात देखने वाले हैं। यह हकीकत कि ये अजीब व गरीब मखलूकात जिन्हें हम आमतौर पर एलियंस कहते हैं, हमारी दुनिया के साथ ज्यादा राब्ते में आ रही हैं और यहाँ तक कि खबरों में भी आ रहे हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, हर दिन बहुत सी नई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया और मगरबी फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन दावों की क़यादत कर रहे हैं।
اسلامی ذرائع میں جنات اور خلائی مخلوقات ایلینز کو عام طور پر الگ مخلوقات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ البتہ کچھ اسلامی علماء اور محققین یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو نامعلوم پرواز کرنے والی اشیاء UFOs اور خلائی مخلوقات کے واقعات آج رپورٹ ہو رہے ہیں وہ دراصل جنات کا کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی رضا دمرکان تجویز کرتے ہیں UFOs وہ ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہے جو جنات نے بنائی ہو۔ ان کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سائنسی اور فنون میں ترقی یافتہ تھے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ آج جو UFOs دیکھے جاتے ہیں وہ جنات کی سائنسی ترقی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح احمد حلوسی اپنی کتاب روح انسان اور جن میں کہتے ہیں کہ جنات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خلائی مخلوق کا روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جنات انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسلام کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر یہ بحث کی گئی کہ کیا جنات سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کیا UFOs واقعی ان کی سواریاں ہو سکتی ہیں۔ اس بحث میں کہا گیا کہ جنات ہوشیار مخلوقات ہیں جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں اور جب چاہیں کچھ خاص لوگوں کو اپنا ظہور دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر کئی ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ وہ سب ہمارے چینلز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیں ہم جبل قاف پر توجہ دیتے ہیں اور ان مخلوقات پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رہتی ہیں۔ یہ علاقے جنہیں کبھی کبھی کسی انسانی سلطنت نے فتح نہیں کیا صرف اسلامی ذرائع میں ہی نہیں بلکہ دیگر روایات میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پہاڑ جسے آتش پرستی کا وطن سمجھا جاتا ہے سیموگ فونکس کے افسانے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کہانی کے مطابق جبل قاف سبز پتھروں سے بنا ہے اور ان پتھروں کے عکس سے آسمان کو سبز رنگ حاصل ہوتا ہے۔ امام قزوینی کے مطابق جبل قاف مختلف علاقوں میں تقسیم ہے۔ اس کی 70 بادشاہتیں چاندی کی ہیں اور 70 سونے کی۔ عربی ذرائع میں کہا گیا کہ جبل قاف دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور اللہ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے اسے پیدا کیا۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ زمین پر موجود تمام پہاڑ زیر زمین جبل قاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جبل قاف کو تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا القزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں لکھا ہے کہ اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ نہ گرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک لمبی پہاڑی زنجیر سے گھیر دیا ہے۔ اس زنجیر کا سب سے اہم حصہ جبل قاف ہے جو دوسرے پہاڑی سلسلوں کو جگہ پر تھامے رکھتا ہے، بالکل ایک ہک کی طرح۔ اسی طرح مشہور صوفی رومی نے بھی اپنی تحریروں میں جبل قاف کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین زندگی کے پانی کی تلاش میں مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران وہ جبل قاف تک پہنچے اور وہاں انہوں نے فرشتہ اسرافیل کو دیکھا جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ جبل قاف کے متعلق سب سے حیران کن کہانیوں میں سے ایک حدیث تاریخ طبری کی پہلی جلد کے صفحہ 38 پر موجود ہے۔ یہ حدیث ان عجیب المخلوقات کا ذکر کرتی ہے جو جبل قاف پر رہتی ہیں۔ یہ حدیث آپ کو اس پر اسرار پہاڑ کے بارے میں مزید متجسس بنا دے گی۔ کچھ محققین اس حدیث سے متاثر ہو کر اس مقام کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ پہاڑ قطب جنوبی انٹارکٹیکا کے پار کسی طاقتور قوت کے ذریعے چھپایا گیا ہے یا یہ خلا میں کہیں واقع ہے؟ کیا اس کا تعلق گمشدہ بر اعظم انٹلانٹس سے ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عبس نے روایت کی ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں سناتے ہیں۔ ایک دن یہودی علماء کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تاکہ وہ آپ کو جان سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں اور وہ آپ کی آزمائش کرے۔ انہوں نے تورات سے 28 سوالات تیار کیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست جوابات دیے تو وہ آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ ان میں سے سوال نمبر 7 اور 8 جبل قاف کے متعلق تھے۔ تاریخ طبری میں سوال کچھ یوں درج ہے: جبل قاف کہاں ہے؟ یہ کیسا پہاڑ ہے اور اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ جو پہاڑ ہے جسے جبل قاف کہتے ہیں یہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا جبل قاف کے اندر ہے، جیسے ایک انگوٹھی میں انگلی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ سبز زمرد سے بنا ہے اور اس کی وجہ سے آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے، ورنہ آسمان کی اپنی کوئی رنگت نہیں۔ کوئی انسان اس پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔
اس تک پہنچنے کے لیے اندھیرے میں 4 ماہ کا سفر درکار ہے۔ وہاں نہ سورج چمکتا ہے نہ چاند۔ جبل قاف زمین کی سرحد کی مانند ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین کبھی بھی مستحکم نہ رہتی اور مسلسل زلزلوں سے ہلتی رہتی۔ 8واں سوال ان مخلوقات کے بارے میں تھا جو جبل قاف پر رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلیقہ اور قبلیسہ نامی شہروں کا ذکر کیا اور یوں فرمایا، ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ مشرق والا شہر قبلیقہ ہے اور مغرب والا قبلیسہ۔ دونوں سب زمرد کے بنے ہیں اور جبل قاف تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر شہر 1000 فرسخ لمبا اور چوڑا ہے، تقریباً 5500 کلومیٹر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو یہودی علماء اپنی کتابوں سے اس کا موازنہ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے اور نبی علیہ السلام سے درج سوال و جواب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ شہر ہماری دنیا میں ہیں یا اس سے باہر؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ شہر اندھیرے میں ہیں اور جبل قاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہر شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر شہر میں ایک قلعہ ہے جس کے 1000 دروازے ہیں۔ ہر رات ہر دروازے پر 1000 سپاہی پہرا دیتے ہیں۔ یہ سپاہی باری باری پہرا دیتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنی باری پورا سال گزرنے کے بعد آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ پہرا کیوں دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہرا اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان زمینوں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ان کا قبلیقہ کے لوگوں سے پرانا اختلاف ہے، اس لیے وہ چوکس کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک بڑی قوم ہیں، انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ زمین پر انسان بھی بستے ہیں، بلکہ انہیں شیطان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا ان پر سورج، چاند اور ستارے چمکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہیں علم ہی نہیں کہ اللہ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی روشنی جبل قاف سے آتی ہے، ان کے پتھر اور دیواریں خود روشنی کی مانند چمکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان علاقوں کے لوگوں کے بارے میں مزید فرمایا، یہ لوگ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ان کے جسموں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فرشتے نہیں ہیں لیکن فرشتوں کی طرح عبادت کرتے ہیں، ان میں سب مرد ہیں، کوئی عورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنتی لوگ ہیں اور دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ معراج کی رات جبریل علیہ السلام مجھے ان کے پاس لے گئے، میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اللہ پر اور مجھ پر ایمان لایا۔ میں نے ان میں سے ایک کو اسلام کے ارکان سمجھائے اور وہ وہی میرا نمائندہ اور پیشوا بن گیا۔ پھر جبریل مجھے یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتے ہیں بہت دور ہے اور کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں پہنچنے کے لیے 4 ماہ کا اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کے 3 افراد جو ایمان لے آئے تھے وہ اس شہر میں جا پہنچے اور ان لوگوں کے ساتھ بس گئے۔ جب یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور دیکھا کہ سب کچھ ان کی کتابوں سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہوئے۔ تاریخ طبری کے مطابق ان میں سے تمام سوال کرنے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب سوال یہ ہے، جبل قاف زمین پر کہاں ہے؟ تمام مباحثوں کے باوجود کیا جبل قاف واقعی اس دنیا میں موجود ہے؟ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ جگہ ہماری دنیا میں ہے یا کہیں اور، تو حضور نے جواب دیا، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج اور چاند موجود نہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے اندھیرے میں 4 ماہ کا سفر ہے۔ جبل قاف پر آج بھی بحث اس حدیث کی وجہ سے ہے جو تاریخ طبری میں درج ہے۔ اس پہاڑ کے ممکنہ مقام پر بہت سی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ جہاں 4 ماہ تک سورج اور چاند نہ ہوں وہ جگہ زمین پر نہیں بلکہ خلا میں ہو سکتی ہے۔ دوسروں کا ماننا ہے کہ وہ جگہ انٹارکٹیکا ہو سکتی ہے جہاں سال کا آدھا حصہ اندھیرے میں گزرتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جبل قاف ایک مادی دنیا میں ہے مگر انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کبھی گمشدہ بحر اعظم انٹلارٹس میں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جبل قاف پیری ریس کے نقشے پر بھی نظر آتا ہے جس میں ایک پہاڑی سلسلہ دکھایا گیا ہے
جو انٹارکٹیکا سے جڑا ہوا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جبل کاف اور اس کے گرد علاقے انٹارکٹیکا سے کہیں آگے تک پھیلے ہوئے ہیں اور ایک وسیع رقبہ گھیرے ہوئے ہیں، تاہم کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تمام معلومات انسانیت سے چھپائی جا رہی ہیں۔ جبل کاف کے بارے میں سب سے دلچسپ دعووں میں سے ایک ایڈمرل برڈ سے جڑا ہوا ہے، جو ایک امریکی نیوی کے افسر تھے۔ ان کی ڈائری کے مطابق انٹارکٹیکا پر ایک فلائٹ کے دوران انہوں نے ایک غیر معمولی واقعہ دیکھا۔ انہوں نے ایک ایسا علاقہ دریافت کیا جہاں زمین کا منظر اور جانور کبھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے ایک مختلف نسل کی مخلوق بھی دیکھی اور ان سے رابطہ بھی کیا۔ جبل کاف کہاں پر موجود ہے یہ کوئی نہیں جان سکا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔